बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की किरण खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान की बात सुनने वाले और देखने वालों को सबको मेरा बहुत-बहुत सलाम, शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे अपने पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जिनकी मदद से मैं ये जिहाद जारी रख सकता हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग डे है नाज़रीन। आप लोगों को सब पता चल गया है, ट्रंप इलेक्ट हो गया है। बहुत खुशियाँ हैं और बहुत गमियाँ भी हैं। हर जगह डिपेंड करता है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, और पाकिस्तान में और अमेरिका में। तो आज बात सिर्फ ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है ट्रंप के इलेक्शन की, इमरान खान और पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वो जो कहते हैं बेल आइकॉन लगाइएगा। मुझे नहीं पता बेल आइकॉन से क्या होता है, लेकिन लाइक ज़रूर करें जब ये प्रोग्राम अपलोड होता है, इसलिए कि आपको पता है कि आसिम मुनीर और उसके जो बदमाश हैं, उन लोगों ने मेरा, मोहित भी ज़्यादा, ख़ास तौर पर हम दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम आज तक ना पहुँचे। तो बड़ी मेहरबानी होगी, जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो वो एल्गोरिथम जो है वो फिर ये प्रोग्राम और लोगों को ऑफ़र करेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, आज ट्रंप, उनकी इलेक्शन, ख़ास तौर पे इमरान और पाकिस्तान, ये इस पर सिर्फ़ फ़ोकस है। मैं 3-4 बहुत अहम आपके लिए बेसलाइन जो हैं इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स और कुछ तज़िया रखता हूँ, जिसके ऊपर फिर बिल्ड करते हैं कि इनका क्या असर होगा, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर। सबसे पहले प्लीज़ आप ये याद रखिएगा, तमाम पाकिस्तानी बल्कि तमाम दुनिया को, जो कि सफ़ेद फ़ार्म नहीं है और अंग्रेज़ी नहीं बोलते, ये एक व्हाइट मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड अभी तक है। और इसके अंदर ये 5 मुल्क हैं: अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। इंटेलिजेंस नेटवर्क है जिसको ये कहते हैं फाइव आइज़, 5 आँखें, जो कि पूरी दुनिया पर नज़र रखती है। ये दुनिया पर मुकम्मल गिरफ्त इनकी पहले थी, सैकड़ों सालों से, मुख्तलिफ शेप में, और अभी भी उसको ये इसी तरह रखना चाहते हैं। उनके सामने कुछ और ताकतें उभर रही हैं जिनके खिलाफ उनकी जंग है। वो कौन है? वो हैं चाइना, रशिया और ईरान। पहले ये इनका बैरूनी जो है, सारा मसला है पैसे का, इकोनॉमी का, नौकरियों का, जॉब्स का। दूसरा जो इनका सबसे बड़ा इस वक़्त मौजूदा इलेक्शन का मसला था कि फ़ॉरेन पॉलिसी इनके लिए सिर्फ़ 3 या 4% अमेरिकन लोगों ने कहा है कि उनके लिए अहम है। उनके लिए ज़्यादा अहम क्या था कि मईशत, इकोनॉमी, नौकरियाँ, महँगाई, और उसके साथ इमिग्रेशन, के बाहर से लोग ना आएँ हमारे मुल्कों में। और ये आपने बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर आपने काउंटर देखा है इन मुल्कों में, इमिग्रेशन के खिलाफ, और आप कनाडा में भी आपने देखा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी उनके साथ है, जो भी उनके मकासद है, और मैं बताऊँगा कि हमारे रीजन में क्या मकासद हैं, वो उनका दोस्त है। और अगर वो उनके साथ नहीं है तो वो उनका या दुश्मन है, या उसको ये किसी खाते में डालते नहीं, हमारे मोहल्ले में है ही नहीं। अब आ जाएँ जी पाकिस्तान के ऊपर और इस रीजन के ऊपर। इनका इस खित्ते में, जो हमारा मिडल ईस्ट, साउथ एशिया है, इसमें इनका क्या इंटरेस्ट है? इनका इंटरेस्ट है, थोड़ा-सा अभी बताऊँगा, बाद में डिटेल करूँगा। इंटरेस्ट क्या है? इज़राइल को बचाना, सेफगार्ड करना, यहाँ का तेल, गैस को सेफगार्ड करना कि इन तक आती रहे ये सारा ईंधन, यहाँ की जो मादनियात हैं उनको एक्सप्लॉइट करें। किसी किस्म से अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जिसका जन्म इस इलाके से हो, इनके हिसाब से। हालाँकि इन्होंने खुद इस टेररिज़्म को आग लगाई और इसके अंदर ईंधन बहुत फेंका। ये भी एक लंबी एक दास्तान है, फिर किसी वक़्त। पाकिस्तान को इन्होंने डीन्यूक्लियराइज़ करना है, रोकना है किसी तरीके से चाइना का, रशिया का इन्फ्लुएंस इस इलाके में। इस वजह से पाकिस्तान की दोस्ती करानी है हिंदुस्तान से, इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कराना है, और चाइना और रशिया से दूर करना है। ये इनके स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस रीजन में, हमारे लिए, पाकिस्तान में। अब आ जाए कि ये उन मुल्कों के साथ, जो भी मुल्क है दुनिया में, उसके साथ एंगेज कैसे करते हैं।
یہ پہلے آپ چیز یاد رکھیں کہ ان کی انگیجمنٹ کسی بھی جمہوری اصولوں کے تحت نہیں ہوتی، یا بنیادی حقوق یا انسانی حقوق کے بیسس پہ نہیں ہوتی کہ جی اس ملک میں بڑا یہ زبردست جمہوریت ہے اور یہاں بڑے انسانی حقوق ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کسی بھی ملک کے ساتھ انگیج کرنا۔ وہ صرف تعلق ہے ان کے مقاصد کا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب تو وہ پھر کیا دیکھتے ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس ملک میں اگر سٹیبل سسٹم ہے تو اس کی حکومت کے ساتھ بات کرتے ہیں، جیسے کہ یہ یورپ میں، ویسٹرن یورپ میں حکومتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر ان سے ان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو دم دباتے ہیں، ان کو اکنامک ان کے اوپر پریشرز ڈالتے ہیں مختلف قسم کے۔ جرمنی کی وہ جو نارڈ سٹرام 1 نارڈ سٹرام 2 جو گیس پائپ لائن تھی اڑا دی کہ تم ذرا یوکرین کے اوپر ہمارے نہیں کر رہے، تمہاری ایسی کی تیسی۔ تو یہ اپنے جو ان کے دوست بھی ہیں ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ جو ان کی حکومتیں ہیں، ایڈمنسٹریشنز ہیں، سسٹمز ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسرا ان کا کیا ہے کہ ان کے ان ملکوں میں اگر سسٹم کوئی سٹیبل اتنا نہیں ہے، مثال کے طور پر جمہوریت یا جو بھی سسٹم ہے وہاں کا، تو وہاں کے جو کچھ ادارے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں یار اس ادارے میں سب سے مضبوط سٹیبل ادارہ کون ہے، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے پھر انٹرسٹ کو لے کے آگے چلے گا۔ تیسرا، انڈیویجولز، لوگ، وہ لوگوں کو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ یار وہ ایسے لوگ ہمیں ملیں جو دور دیر تک اس ملک پر قبضہ ہے، اس ملک کی حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرو کہ ہماری جو بات ہے وہ آگے چلتی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے سسٹم، انسٹیٹیوشن اور انفرادی لوگ۔ جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ سٹیبل کون ہے وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ریجن میں، گلف میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ عمران کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو گلف میں جتنے یہ آپ کے رائل فیملیز ہیں، بادشاہتیں ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ جو مرضی کریں، چاہے وہ جتنی مرضی جمہوریت کی ایسی کی تیسی کریں، ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کریں، ان کو کوئی فرق نہیں۔ یہ ان شہزادوں سے، ان بادشاہوں سے ڈیل کریں گے اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ڈیل کریں گے، جیسے کہ ایجپٹ میں فوج اور پاکستان میں فوج۔ اور اگر کوئی ایسا ہمارے علاقے میں سسٹم ذرا طاقتور ہے جیسے کہ انڈیا کی جمہوریت، تو وہ پھر ان کی حکومتوں سے ڈیل کریں گے۔ لیکن اگر ایک ایڈمنسٹریشن یا سسٹم جیسے ایران کا ہے جو کہ بھی بڑی ایک قسم کی بہت ملکوں سے زیادہ جمہوریت پسند ہے، اس کے ساتھ نہیں ڈیل کریں گے اس لیے کہ وہ اس وقت ان کا دشمن ہے۔ یہ سمجھ گئے جی آپ؟ اس لیے پاکستان میں یہ صرف فوج اور آرمی چیف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ہی ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں متواتر طور تک سٹیبل رہتا ہے، حکومتیں تو آتی ہیں جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ رہتا ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرو۔ اور اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے آرمی چیف کے ساتھ ڈیل کرو۔ یہ میں آپ کو امریکن اپروچ بتا رہا ہوں ٹورڈز پاکستان، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ سب کو پتا ہے، لیکن ریپیٹ اس لیے کر لوں کہ اینڈ میں آ کے جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میں کیا رہا ہوں بات، تو آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ ٹرمپ کے آنے سے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ تو پاکستان میں فوجیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں کمزور سیاسی حکومتیں آتی ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ یار اپنا بندہ لے کے آئیں۔ تو اس لیے 51 میں جب ایوب کو لے کے آئے، وہ جنرل گریسی نے کہا تھا کہ یار اس کو بنایا جائے۔ جنرل گریسی کو حکم آیا تھا انگلستان سے، یو کے اس وقت بڑی پاور تھی، کہ اس بندے کو بناؤ، یہ ہمارا ساڑھی گل ہو گئی ہے، یہ ہمارا بند ہے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک، عاصم تک، یہ زیادہ تر جو ہمارے آرمی چیفز ہیں یہ امریکہ نے بنائے ہیں۔ ایوب، یایا، اچھا ضیاء اور مشرف اگر بنائے ہو یا نہ بنائے ہو مجھے نہیں پتا، لیکن جب وہ آگے تو انہوں نے ان کو قابو کر لیا پیسے دے کے، اور کہا کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جی 10 سال رہو، 15 سال۔ ایک کا جہاز پھٹ گیا ایک کے خلاف جو ہے جی، وہ جب انہوں نے دیکھا یہ کمزور، اور انہوں نے کہا جی اس کو نکالو، دوسرے کو لے کے آؤ۔ جو مارشل لا نہیں لگائے، وہ میرے نظر میں جو چیف ٹوٹلی ان کے کنٹرول میں تھے، وہ جنرل کرامت، جنرل کیانی، جنرل راحیل، باجوہ اور عاصم۔ تو یہ ہے جی امریکہ کا پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کا طریقہ۔
اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ سینٹ کام جو سینٹرل کمانڈ ہے امریکہ کی، جو کہ اس علاقے کو اوورسی کرتی ہے، یہاں کی جو فوجی طاقتوں کے ساتھ ملاب رکھتی ہے، اس کا انفلوئنس اور پاور امریکن صدر کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے، بنسبت ان کی اپنی سیکرٹری آف اسٹیٹ یا فارن آفس جو ان کا ہوتا ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسٹیٹیوشن امریکن ڈیل کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہے سینٹ کام، اور اس کا چیف ہے اس وقت فرینک کوریلا ہے۔ اس لیے یہ ہر وقت بلاتے ہیں ہمارے آرمی چیفز کو، ان کو پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بڑے دوست بناتے ہیں، اور پھر فیصلہ اور بتاتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے اس کو فارغ کرو، نیا بندہ لے کے آؤ، اور انہی کے تھرو پھر دوستیاں کرواتے ہیں امریکن صدر سے، جس طرح مشرف اور بش کی بڑی زبردست دوستی کروائی۔ ڈونلڈ لو نے جو کام کیا تھا وہ کام کیا تھا سینٹ کام کی ایڈوائس پہ، جو کہ انہوں نے بات کی تھی باجوہ سے، اور باجوہ نے کہا کہ جی آپ یہ میسج بھجوائیں سیولین جو اس وقت ہیں جو آپ کے بکے ہوئے تھے پی ڈی ایم والوں کو، ایک پبلک میسج آئے کہ جی اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ساڑھی گل ہوگی۔ تو ڈونلڈ لو نے اس لیے انور مجید کو کہا، اس کو پتا تھا انور مجید یہ بھیجے گا پیغام، یہ پبلک ہو جائے گا، یہی پیغام یہی خط باجوہ دکھائے گا نواز کو، شہباز کو، زرداری کو، کہ دیکھو یہ پبلکلی انہوں نے کہہ دیا ہے، مطلب پبلکلی ان دا سینس کہ ایک گیدرنگ میں آفیشلی کہہ دیا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو، تو اس لیے تو یہ ڈونلڈ لو کا جو مسئلہ شروع ہوا ہے وہ شروع ہوا ہے سینٹ کام سے، آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے، باجوہ نے، حقانی نے، سب نے مل کے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ یار یہ جو عمران ہے یہ کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، یہ اسرائیل کو کبھی بھی ریکگنائز نہیں کرے گا، یہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز نہیں ہونے دے گا، یہ دوستی رکھے گا چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ۔ اب آپ سوچ لیں، جب یہ آپ نے نیریٹو بلڈ کر کے باجوہ نے، جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، وہ اس نے پیش کیا سینٹ کام کو اور پیش کیا امریکن ایڈمنسٹریشن کو، تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ڈونلڈ لو نے کیا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کس طرح کے؟ تو اب میں یو ایس ہوں، الیکشن ہو چکا ہے، ٹرمپ جیت گیا ہے، آج ہی ٹرمپ کی جیت کا دوسرا دن ہے، اور اس نے ابھی 20 یا 21 جنوری کو اوتھ لینا ہے۔ سامنے کیا ہے جی اس ریجن کے، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کیا ہے جی۔ میں نے، امریکہ نے اسرائیل کو بچانا ہے، میں نے یہاں کے تیل اور گیس کے ذخائر اور معدنیات جو ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا ہے، ایکسپلائٹ بھی کرنا ہے، انشور کرنا ہے کہ میرے پاس رہے۔ میرے جتنے یہاں پارٹنرز ہیں، دوست ہیں، جس کے اندر ساری گلف کے ملک ہیں، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، عمان، قطر، کویت، یہ وہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، موراکو ہو گیا، ان کو سب کو میں نے بچانا ہے۔ اور میں نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت مضبوط کرنا ہے، اس لیے انڈیا میرے وہ جو دشمن ہیں، ان کا سب سے بڑا دشمن چائنا، اس کے خلاف وہ کھڑا ہوگا، اور جتنے یہ میری سفید فام جو میری ورلڈ کی ڈومینیشن ہے یہ اس کے ساتھ، پہلا یہ ہو گیا جی۔ دوسرا، میں نے اس خطے میں نیوکلیئر جنگ کو اوائڈ کرنا ہے، اس لیے اس سے میرے تمام جو پلانز ہیں، آئل، گیس، معدنیات، اکنامک جو میری معیشت کو مجھے مدد دے گی وہ سارے تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے پاکستان کو ہر حالت میں ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے کہ کسی وجہ سے جنگ نہ چھڑ جائے، کس کے درمیان؟ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، تو یہ کہیں نیوکلیئر اثاثے نہ استعمال کر لیں، پاکستان بھی کر لیں، تو پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے ختم کر لیں۔ اور اس وجہ سے ہمیں پاکستان اور ہندوستان کی دوستی کرانی ہے کہ جنگ ہی نہ ہو اور نیوکلیئر اثاثے استعمال ہی نہ ہو، تو چکن اینڈ دی ایگ، ٹھیک ہے نا جی، سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو انڈیا کے ساتھ وہ عمران خان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری بات، اسرائیل کو پاکستان سے ریکگنائز کروائیں۔ کیوں ریکگنائز کر کے؟ اگر اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے پاکستان، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات، سیاسی تعلقات، اکنامک تعلقات رکھتا ہے، جس طرح ٹرکی، جس طرح ایجپٹ،
تو اسرائیل کی جو ہمیں خوف ہے کہ یہ نیوکلیر اثاثے شاید استعمال کر لے کوئی پاگل پاکستان میں، وہ نہ ہو سکے، تو یہ ان کا بہت بڑا ایک مقصد ہے۔ اس لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پاکستان کا۔ اب آپ ان لنکیج دیکھیں، ڈی نیوکلیئرائزیشن، کشمیر کی ڈی ایسکلیشن، ہندوستان کے ساتھ دوستی، اسرائیل کی ریکگنیشن، اور اس خطے میں کوئی نیوکلیئر کانفلکٹ نہ ہو، اور انڈیا کو ہم نے پراپ اپ کرنا ہے۔ یہ ہے جی ان کا اب انٹرسٹ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کوئی راہداری سی پیک کی نہ دے چائنا کو، جو کہ بہت میجر اکنامک جگر ناٹ ہے چائنا کا، اس کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک اکنامک کمپٹیشن میں لانے کے لیے روکو، رشیا کے ساتھ بھی ان کی رسائی کو روکو۔ اور یہ جو نیریٹو تھا، یہ بھی باجوہ اور حقانی نے بیچا بائیڈن کو اور سینٹ کام کو۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ جی میرا تو تجزیہ ہے کہ یہ جو سی پیک کے پر اٹیکس ہیں، یہ جو چینیوں کو مارا گیا ہے، بلوچستان لبریشن آرمی کے پیچھے جو لوگ ہیں، ٹی ٹی پی کبھی کے پیچھے جو لوگ ہیں، اس کے اندر بہت بڑا، یہ میری اسیسمنٹ ہے، لوگوں کو تو پتہ ہے، انٹیلیجنس بھی پتہ ہے، فوجیوں کو پتہ ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ امریکہ کا ہے، اور یہاں کے لوکل جو ہماری ریجنل جو ملک ہیں، خاص طور پر یو اے ای، اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا جی، اور آخر میں یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے پاکستان کو استعمال کریں کہ یہ ایران کو ڈی سٹیبلائز کریں، ایران کو ویک کریں، ایران کی حکومت کو گرائیں، اور ایک امریکہ نواز حکومت کو لے کے آئیں، اور ایران کی جو اسرائیل کے خلاف جو مہم ہے اس کو ختم کریں، اور اسرائیل سیف گارڈ ہو جائے، ایران ہمارے پاس آ جائے، ایران کا تیل بھی ہمارے ہاتھوں چڑھ جائے۔ یہ ہے جی امریکن فارن پالیسی انٹرسٹ ان پاکستان۔ اب یہ اگر آپ سمجھ گئے تو پھر بتائیں کہ ٹرمپ، عمران، پاکستان، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹ، صاف اور شفاف الیکشن، فسطائیت، عاصم منیر، فوجی قبضہ، پی ڈی ایم کی حکومتیں، احسن اقبال کی ٹویٹیں جو ڈیلیٹ کر رہا ہے، مریم جو اپنی سٹیٹمنٹوں کو ڈیلیٹ کر رہا ہے، یہ سارا کس کھاتے میں آتا ہے؟ بٹ سب سے امپورٹنٹ جو آج پروگرام تھا وہ تھا عمران خان۔ کیا عمران خان کے لیے ٹرمپ کچھ کرے گا؟ علیمہ خان نے اپنی ویڈیو میں بڑی کلیئرلی بات کر دی، اس نے کہا کہ جی آیا اچھی بات ہے، بائیڈن تو گیا، لیکن ہمیں اپنی جو ہے جنگ خود لڑنی پڑے گی۔ رائن گرم نے جب میں نے انٹرویو کیا تھا ٹرمپ کا، تو اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ذاتی طور پر شاید ہمدردی رکھتا ہو عمران کے لیے، جو کہ رکھتا ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اس ایشو کو ایکسپلور کرے گا، تھوڑا اس میں گہری نظر ڈالے گا، اور چونکہ بہت زیادہ مسلمانوں نے، عربوں نے، پاکستانیوں نے مدد کی ہے ٹرمپ کی سلیکشن میں، تو اس کو ایک غور سے سوچے گا، فیصلہ کیا کرے گا۔ میں آپ کو فائنل نتیجہ بتاتا ہوں۔ فیصلہ وہ یہ کرے گا، میرے خیال سے، ہو سکتا ہے کچھ اور کرے، میرے خیال سے وہ کرے گا کہ جو اس کو بریفنگ دی جائے گی کہ اگر وہ عمران خان کے حق میں ایک سخت سٹینڈ لیتا ہے، اور عاصم کو آنکھیں دکھا کے اور اپنے جو سفارتی ذرائع ہیں یا اپنے آئی ایم ایف کے ذرائع ہیں اس کے تھرو پیغام بھجواتا ہے کہ تم جو ہے نا عمران خان کو ریلیز کرو، تو یہ اس کو بریفنگ، یہ لائن لینے کے لیے اس کو جو بریفنگ دی جائے گی کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب، ہمارے جو مقاصد ہیں اس ریجن میں ہیں کہ اسرائیل کو بچائیں، تیل معدنیات کو بچائیں، ہمارے جی سی سی میں جو دوست ہیں ان کی سپورٹ جاری رکھیں، چائنا، رشیا اور ایران کے خلاف جنگ جاری رکھیں، ہندوستان کے ساتھ دوستی کروائیں پاکستان کی، پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ ریکگنائز کرائیں، دوستی کرائیں۔ اس وجہ سے ہم نے پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی مدد لینی ہے ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کہ وہاں حکومت گرائی جائے۔ تو
یہ جو آپ چیز کر رہے ہیں ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے مقاصد ہے یہ کون سے مقاصد کو سپورٹ کرتا ہے. تو آبویسلی ان میں سے کسی مقصد کو نہیں سپورٹ کرتا. میری نظر میں یہ فارم کرے گا ٹرمپ کی ڈیسیجنز کا. یہ ایک بات میں نے جو پہلے کہی تھی کہ وائلڈ کارڈ جو ہے نا ان ایکسپیکٹڈ وہ ٹرمپ خود ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے ہو مجھے پتا ہے میں عمران کو جاتا ہوں میں اس سے ڈیل کر لوں گا اور میں یہ فوج کے ساتھ جو کر رہے ہو نا اگر تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم یہ کریں گے تو فوج سے ہماری انگیجمنٹ کمزور ہو جائے گی عاصم منیر سے وہ جو ہے شاید اپنی کوئی چیز کرنے لگے تو یار ایک کام کرو یہ عمران کو تم رہا کرواؤ اور سینٹ کام تم بات سنو اگر تم سمجھتے ہو کہ عاصم نہیں مانے گا تو پلیز لک فار اندر سن آف اے بی. جس طرح کسی نے جب صدام حسین دوست تھا امریکہ کا تو کسی نے بش کو کہا کہ ہی از اے سن آف اے بی. سن آف اے بی سمجھتے ہیں تو بش نے کہا یا جارج بش جونیئر نے کہا کہ یس ہی از آور سن آف اے بی کہ یہ ہمارا سن آف اے بی ہے اور تو ہے لیکن ہے ہمارا. تو یہ پھر ایرک کوریلا کو ٹرمپ کہہ سکتا ہے کہ یار کوئی اور سن آف اے بی ڈھونڈو جو عاصم کو نکالو اور ہمارے ساتھ جو انگیج رہے اور ہمارے انٹرسٹ کو قائم رکھے. یہ ہے جی نیٹ اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا ٹرمپ اور پاکستان اور امریکہ اور پاکستان اور دنیا کے ساتھ یہ کیا ان کا ہے. ہمیں جناب عالی ہمیں اپنی جنگ خود لڑنی ہے. ہماری جنگ کوئی اور نہیں لڑے گا نہ ہمیں کسی سے جنگ اپنی لڑوانی چاہیے. میں بس آخر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ٹرمپ یہ کر لے گا وہ کر لے گا ٹرمپ نے ایسے کر یہ سب چورن بیچ رہے ہیں. مجھے تو دعا کرتا ہوں کہ ٹرمپ خان کی رہائی کروائے لیکن وہ اپنے انٹرسٹ دیکھے گا پہلے امریکہ کے دیکھے گا اپنے اکانومی کے دیکھے گا پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ یار میں اس عمران خان کے ساتھ کیسے ڈیل کر سکتا ہوں. لیکن اگر ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے ٹرمپ کی وکٹری سے وہ یہ ہے کہ کبھی ہار مت مانو کبھی بھی ہار مت مانو. جس طرح یہ آدمی ہارا 4 سال باہر رہا قید کیسز ہوئے واپس نکلا یہ میری نظر میں سب سے بڑا لیسن ہے نیور گیون. حالانکہ میں اس کی جو اسرائیل کی پوزیشن ہے اور نیتن یاہو کے سپورٹ ہے میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں. متضاد شخص ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے بہت کمپلیکس ہے. ایک اور کہانی ہے ٹرمپ کے اوپر کہ جو ٹرمپ کیسا آدمی ہے بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکن پالیسی کا جگر ناٹ جو ہے جو فلٹر ہے وہ کس طرح ہے چاہے ریپبلکن چاہے ڈیموکریٹ. ہم نے جنگ اپنی خود لڑنی کس لیے لڑنی ہے ہم نے جنگ اس لیے لڑنی ہے تب تک لڑنی ہے عاصم منیر اور پاکستان کے خلاف جب تک ہم جیتے نا ہار ہم نے ماننی نہیں ہے. یہ ہے جی آج کا میرا لباب جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. ہم کبھی نہیں ہاریں گے اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اور جیتیں گے کیا قید سے آزادی عوام کی مینڈیٹ کی واپسی فوج کو قبضہ کر کے قابو کر کے ان کے جرنیلوں کو پھانسی دے کے ان کو بیرکوں میں واپس کہ یہ اپنا اصل کام کریں. ان سب کا احتساب ان کا سیولین کا احتساب ججوں کا احتساب پولیٹیشنز کا احتساب پولیس والوں کا احتساب جنہوں نے زیادتی کی قانون توڑا آئین توڑا ان سب کا احتساب اور پاکستان میں بہت دور است ریفارمز. یہ جی آج کا سمپل سا پروگرام میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بہت لمبی چوڑی بڑھ کے ماروں لیکن یہ ہے جی آج کا پروگرام. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے اگر نہیں آئی تو معذرت ہے لیکن میں آپ کے سامنے وہ چیز پیش کرتا ہوں جو مجھے بڑی کلیئرٹی سے نظر آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے خاص طور پہ جو پاکستان میں یہ جنگ لڑیں جو سڑکوں پہ جنگ لڑیں گے اور جو کبھی ہار نہیں مانیں گے اور پاکستان کو آزاد کرائیں گے اس عاصم منیر سے اس فوج کی بے لگام بے قابو طاقت سے اس پاکستان کے ایلیٹ کیپچر سے. یہ ہماری دعا ہے اور انشاءاللہ وہ پورا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی کہا ہے کہ جب آپ ایک نا انصاف سماج جو دستور قائم ہو گیا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے
تب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور ان کی مدد آپ کے لیے ضرور آئے گی. اور جو قید میں خاص طور پہ خان صاحب ان کے ساتھ اور لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی مشکل آسان کرے، رہائی ہو کہ وہ ایک پھلتے پھولتے پاکستان میں ہیں. اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ جناب.